अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज का जो प्रोग्राम है हमारा ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब के साथ, वो ख़ास तौर पे हम उसको मुख्तस कर रहे हैं साउथ एशिया के हवाले से। और आपको पता है कि प्रेसिडेंट बाइडन के आने के बाद मुख्तलिफ चेंजेस जो हैं वो हम देख रहे हैं, इलाके में भी और वर्ल्ड लेवल पे भी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ जो हैं उनका नया एक आगाज़ जो है वो किया जा रहा है। मुख्तलिफ सतहों के ऊपर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं। और प्रेसिडेंट बाइडन ने भी मुख्तलिफ लोगों से फ़ोन पे बात की है, और वज़ीर ख़ारजा जो नए हैं अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने भी मुख्तलिफ जो कैपिटल्स हैं अपने काउंटर पार्ट्स के साथ उन्होंने बातचीत की है। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी उन्होंने कल बात की। उससे पहले उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो उनसे भी बात की, और इसी तरह बाकी लोगों के साथ भी बातचीत होती रही है। उसका भी तजिया करेंगे। और ख़ासतौर पे साउथ एशिया के हवाले से एक चीज़ मैं आपको ज़रा बता दूँ कि जो कॉल्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें प्रेसिडेंट बाइडन ने एक जो रवायत चली आ रही थी पिछले 2 सदूर के दौरान, वो उन्होंने तोड़ी है। और इस बार उन्होंने पहले इसराइल से बात नहीं की है, उन्होंने नेतन्याहू से बात नहीं की है। उन्होंने अपना ये सिलसिला जो कॉल्स का है वो शुरू किया है अपने नेबर्स से, और नेबर्स में कनाडा, मैक्सिको वगैरह से शुरू करते हुए फिर वो यूरोप गए हैं। नेटो के कंट्रीज जो हैं उनमें से उन्होंने बात की है, फ्रांस के साथ बात की है, जर्मनी के साथ बात की है, फिर उन्होंने मॉस्को के साथ भी बात की है। तो ये जो चीज़ है ये क्या ज़ाहिर कर रही है? क्या कोई पॉलिसी चेंज है, या कुछ इसराइल को एक कोल्ड शोल्डर दिया जा रहा है? मेरा लगता तो नहीं है ख़्याल कि ऐसा होगा, लेकिन क्या हो सकता है इसका मतलब? तो इसका ज़रा तजिया करने के लिए हम जॉइन करेंगे जनाब ब्रिगेडियर इमाम मलिक साहब के साथ, और उनसे पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचती हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। ब्रिगेडियर साहब, एक तो ये है कि जो मैंने थोड़ा-सा बताया कि मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। अभी आते ही पहले हफ्ते में मुख्तलिफ लोगों से बातें शुरू कर दी हैं उन्होंने, प्रेसिडेंट बाइडन ने भी और एंटनी ब्लिंकन ने भी। साउथ एशिया के हवाले से सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जियोपॉलिटिकल लेवल पे साउथ एशिया की क्या इम्पोर्टेंस है, और अमेरिका के अब क्या इंटरेस्ट है यहाँ पे, और अमेरिका कैसे अपने इंटरेस्ट को वॉच करेगा? बहुत नवाजिश इसरार साहब आपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए, अगर हम सबसे पहले ये देखें कि इस वक्त जब प्रेसिडेंट बाइडन आकर पहली नज़र डालते हैं साउथ एशिया में, तो इनको यहाँ पर क्या नज़र आएगा? तो उनको जब वो प्रेसिडेंट ओबामा के साथ थे वाइस प्रेसिडेंट, आज से तकरीबन 4 साल पहले, उस वाले साउथ एशिया में और आज वाले साउथ एशिया में काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा। और अगर हम जोग्राफिकली देखें तो साउथ एशिया है, उसकी वेस्ट के ऊपर ग्रेटर मिडल ईस्ट रीजन आ जाता है सारा और उसकी ईस्ट के ऊपर साउथ ईस्ट एशिया और फिर इंडो पैसिफिक है। तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसमें जो 2 मेजर कैरेक्टर्स हैं या 2 मेजर प्लेयर्स हैं, वो हैं इंडिया और चाइना। और इंडिया और चाइना वो दोनों प्लेयर्स हैं जो कि साउथ एशिया की जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो उसके जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स हैं, डायमेंशन हैं, उसमें ये 2 ममालिक जो हैं ये भी अपना बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। और ये एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दे आर द 2 मेजर प्लेयर्स इन साउथ एशिया एज वेल। तो एक कॉमनैलिटी आ जाती है इन दोनों मुल्कों की टुवर्ड्स इन द यूएस अप्रोच टुवर्ड्स एशिया एज अ होल। और जब हम एशिया एज अ होल की हम बात करते हैं तो इसमें हम इंडो पैसिफिक, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और ग्रेटर मिडिल ईस्ट रीजन को भी इसमें हम शामिल करते हैं। तो अब जब हम ये देखते हैं कि आज प्रेसिडेंट बाइडन को साउथ एशिया में क्या दिखाई देगा, अगर हम for the purposes of this discussion if we include अफगानिस्तान also into it, क्योंकि अफगानिस्तान का भी बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट है साउथ एशिया के ऊपर, तो उनको नजर आएगा कि अफगानिस्तान जो है वो अभी तक टोटली डिस्टेबलाइज्ड ही चल रहा है। वहाँ पे अमेरिकन पॉलिसी ने कोई खास स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन नहीं दिखाया, कोई डिजायर्ड एंड स्टेट ऐसी नहीं थी जिसको अमेरिकन फोर्सेस ने अचीव किया हो या उसको फुलफिल किया हो, और ना वहाँ पे उनको कोई फतह हासिल हुई है। उन्होंने जो एक पीस एग्रीमेंट किया था तालिबान के साथ, वो भी अभी तक अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा, और ना वहाँ पे अभी तक कोई एग्रीमेंट हुआ। इंटर अफगान डायलॉग जो है वो भी अब किसी भी हद तक वो कामयाब नहीं हुआ है, वो बीच में लटक रहा है। अब हो ये रहा है कि अफगानिस्तान में दोनों पार्टीज जो मेजर हैं, अफगान तालिबान और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, वो इंतजार कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट बाइडन की नई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपना रिव्यू करे अफगानिस्तान की पॉलिसी के बारे में और अपनी फिर पॉलिसी अनाउंस करे। उसके बाद अफगानिस्तान की सारी जो सिचुएशन है वो ज़्यादा क्लियर होती जाएगी।
مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ابھی تک نہ وہاں پہ کوئی گورنمنٹ بنی ہے، نہ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے، اور جو ٹیررسٹ گروپس جو ہیں جس کو ہم عام طور پہ ٹیررزم سینٹرل کا نام دیتے ہیں، وہ بھی وہیں پہ ویسے ہی موجود ہے، اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے. تو وہ بھی ایک ایسی فورس ہے کہ جو بھی فائنل سولوشن افغانستان کا نکلے گا اس کو بھی ڈیل کرنا پڑے گا. اور افغانستان کا ساؤتھ ایشیا کے ساتھ جو سب سے سیریس کنیکشن بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی را اور این ڈی ایس جو افغانستان کی ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں ٹو لانچ ٹیررسٹ اٹیکس انٹو پاکستان. پاکستان از اے ویری میجر پارٹ آف ساؤتھ ایشیا. تو اب انتظار اس بات کا ہے کہ یو ایس اپنی پالیسی کو افغانستان کے لیے ریویو کرے اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ حالات آگے کس طرف جاتے ہیں. آئیے ہم نیکسٹ چلتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی طرف، جو کہ دو میجر پاورز ہیں ود ان ساؤتھ ایشیا. تو انڈیا اور پاکستان کی جو سچویشن ہے، اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہی کرٹیکل رہی ہے اور ڈیسٹیبلائزڈ ہی رہی ہے، اور لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری بھی جو ہے وہ ہمیشہ ہاٹ رہی ہے. اور وہاں پر سال میں شاید ہی کوئی ایک آدھ دن ہو یا شاید ہی ایک آدھ کوئی گھنٹہ ہو جب کہ کوئی ایکسچینج آف فائر نہ ہو رہا ہو یا دونوں سائڈ پہ کہیں نہ کہیں کوئی کیجولٹیز نہ ہو رہی ہوں. تو اس کے علاوہ جب ہم لائن آف کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہمارا جو پہلا دھیان جو ہے وہ جاتا ہے انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ریجن کے اوپر. وہ 5 اگست 2019 سے انڈر سیویئر کلیمپ ڈاؤن ہے، اور وہاں پر جتنی بھی فریڈمز ہیں، سول فریڈمز ہیں، جتنے بھی ہیومن رائٹس ہیں، سب کے سب وائلیٹ ہو رہے ہیں. اور ان کی ہم ڈیٹیل کئی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی کیا حالت ہو رہی ہے. وہ ایک بہت ہی ریپریسو رجیم کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا اس کے بارے میں جانتے بوجھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھی. تو انڈیا پاکستان کی سچویشن بھی کافی کرٹیکل ہے ان دا سینس کہ جنگ کی طرف یہ کسی بھی وقت جا سکتی ہے. پھر نیکسٹ ہم جاتے ہیں انڈیا اور چائنا کی سچویشن کے اوپر. اب انڈیا اور چائنا کی جو آپس جو بائیلیٹرل ریلیشن ہیں وہ کافی اس وقت ٹینس ہوئے ہیں، کیونکہ لائن آف فیکچر کنٹرول کے اوپر دونوں کی فوجیں جو ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھی ہیں اور ان کی آپس میں جھڑپیں ہو رہی ہیں. آلدو ابھی تک انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر فائر نہیں کیا ہے، مگر وہ ڈنڈوں کے ساتھ اور فسٹ فائٹس میں اور ویسے لڑ جھگڑ کر وہ ایک دوسرے کے کافی کیجولٹیز کر رہے ہیں. اور اب پہلے تو یہ بات صرف لداخ تک محدود تھی، مگر اب یہ ان کی ایسٹرن سائڈ جو ہے لائن آف فیکچر کنٹرول کی ٹورڈ سکم اور نتھولا پاس جو ہے وہاں پہ بھی ان کی بھی جھڑپیں ہوئی ہیں، اور وہاں پہ بھی کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں دونوں سائڈس کے. تو کہنا یہ ہے کہ انڈیا اور چائنا کی جو سچویشن ہے وہ بھی کافی کرٹیکل ہے ان دا سینس کہ وہ بھی وہاں پر کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے. تو جو یہ 2-3 میجر ایریاز ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں افغانستان از ڈیسٹیبلائزڈ، انڈو پاک سچویشن از ڈیسٹیبلائزڈ، انڈو چائنا سچویشن از ڈیسٹیبلائزڈ. تو پریزیڈنٹ بائیڈن کو جو نظر آئے گا کہ یہ 3 علاقے فی الحال ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ان کو خاص کوئی ایک حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے گی. اب 2 باتیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں جو کہ میں جن کے اوپر خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ساری دنیا کو اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے کہ چائنا از آلسو اے ساؤتھ ایشین پاور ناؤ. چائنا کی ابھی موجودگی جو ہے ساؤتھ ایشیا میں وہ اتنی زیادہ ڈائنامک ہے، اتنی زیادہ اتنی تعداد میں موجود ہے، اتنا اس کا ایفیکٹ ہے پاکستان میں یا اور جو جتنی بھی ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، جب ہم بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان ان سب کے ہم بات کرتے ہیں، اور انڈیا آف کورس، تو پورے ساؤتھ ایشیا جو ہے یہ اب چائنا کے زیر اثر آ رہا ہے. تو چائنا کو ابھی ہم ہر حالت میں کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے ڈیفینیٹ ساؤتھ ایشین پاور اینڈ اٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز سچ، بیکاز اکنامکلی، ملیٹریلی اور ڈپلومیٹیکلی اس کا اثر اور رسوخ جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں اب بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس کے اوپر خاص طور پہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو دھیان دینا چاہیے وہ یہ کہ انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ریجن میں اس وقت دنیا کی 3 نیوکلیر پاورز جو ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھی ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ 3 نیوکلیر پاورز ہیں، دے آر دا 3 موسٹ فارمیڈیبل military and nuclear powers of the world.
اور ایک چھوٹے سے علاقے میں جس میں جموں اینڈ کشمیر اور لداخ کو اگر ہم شامل کر لیں تو اس میں دنیا کی 3 سب سے بڑی نیوکلیر پاورز اور ملٹری پاورز آمنے سامنے بیٹھی ہیں، آئی بال ٹو آئی بال بیٹھی ہیں، اور ان میں فائر ایکسچینج ہو رہا ہے. انڈیا اور پاکستان میں تو ہر روز ہی ہوتا ہے تقریباً، اور انڈیا اور چائنا میں ویسے بہت کشیدگی ہے اور وہ کسی بھی وقت یہ بات کہیں پہ بھی پہنچ سکتی ہے. اور آئرونیکلی ساری دنیا نے اس سے اپنی آنکھیں موندی ہوئی ہیں. They have turned a complete blind eye towards this thing, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ آنکھیں بند کر لیں گے تو وہ اس ایشو سے شاید اپنی جان چھڑا لیں گے. مگر ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر یہاں پر کوئی کنونشنل جنگ چھڑ گئی انڈیا پاکستان میں یا انڈیا اور چائنا میں، تو یہ کنونشنل وار جو ہے یہ بہت تیزی سے، بہت سرعت سے یہ نیوکلیر ڈائمنشن میں بھی جا سکتی ہے. اور خاص طور پہ ہندوستان کا یہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے گا کہ میں ایک 2 فرنٹ وار میں پھنس گیا ہوں، ایک سائڈ پہ پاکستان ہے، ایک سائڈ پہ انڈیا چائنا ہے، اور اگر یہ دونوں مل جائیں آپریشنز میں یا دونوں مل کر کارروائی کریں تو ہندوستان کے لیے بے انتہا مشکلات ہوں گی، اور وہ پھر نیوکلیر ڈائمنشن میں جانے میں کوئی زیادہ اس میں دیر نہیں کرے گا، سوچے گا نہیں. تو اتنی کرٹیکل سچویشن کو ساری دنیا نے بالکل ایسا سمجھا ہوا ہے کہ یہ شاید آنکھیں بند کی ہوئی کہ یہ شاید مسئلہ خود بخود کہیں چلا جائے گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو شاید آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ why they are turning the blind eye? There could be 2 major reasons. One is that it is too critical, too complex a situation. اس کو یہ ڈیل ہی نہیں کرنا چاہتے. یورپین یونین میرے خیال میں ان میں تو یہ دم ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈیل کر سکے. رشیا جو ہے وہ اس کے جتنے اچھے تعلقات ہندوستان کے ساتھ ہیں اتنے اس کے چائنا کے ساتھ بھی ہیں، تو وہ اس میں میڈیشن کر سکتا ہے، مگر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں وہ کر سکتا، پرووائڈیڈ انڈیا اور چائنا دونوں ایگری کریں. امریکہ ایک واحد ملک ہے جو کہ ہندوستان کے اوپر کوئی ایسا کنٹرول ایکسرسائز کر سکتا ہے کہ اس کو وہ کوئی باز رکھ سکے کہ یہ سچویشن جو ہے بہت زیادہ خراب. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں بریگیڈ صاحب امریکہ کی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے دوران تو ہم نے دیکھا کہ بالکل ہی وہ لاف سائڈ ہوئی تھی پالیسی. بائیڈن کے آنے کے بعد بھی ہمیں کوئی چینج ایز سچ نظر نہیں آ رہی ہے. دیکھیں نا، ٹونی بلنکن نے ان کو بھی فون کیا ہے، اور ان سے فون کرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی بات کی، اور ہمارے ساتھ کافی ٹون کی سخت تھی، خاص طور پہ ڈینیل پرل کے حوالے سے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ امریکہ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ انڈیا کو پریشر ڈال کے اس سچویشن کو ڈیفیوز کیا جائے. دیکھیے اس میں ناؤ ایگزیکٹلی دیر از اے ویری گڈ پوائنٹ. امریکہ ناؤ ہیز ٹو ڈیسائڈ کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. یہ بھی ہم نے ابھی اپنی وہ پالیسی ریویو کریں گے ٹورڈز ایشیا اینڈ دین ساؤتھ ایشیا ایز ویل ایز اے سب سیٹ آف دی ایشیا پالیسی، کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. اب جب ہم اس کو ابھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بلکہ ایک سیکنڈ اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر لیں کہ اینٹونی بلنکن کا بھی ہو گیا، لیکن دیکھیے کہ پہلے یہ لوگ توقع کر رہے تھے جو انڈیا کے متعلق بات کرتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی بائیڈن کے آنے کے بعد اس کو وہ کم از کم جو انڈو پیسیفک کا نام ہے اس کو ایشیا پیسیفک جو پہلے ہوا کرتا تھا اس پہ لے جائیں گے. لیکن دے میڈ اٹ شور، دی انڈین لابی میڈ اٹ شور کہ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، جو اینٹونی بلنکن ہے ان کی اسٹیٹمنٹ میں بھی دیکھیں کہ انہوں نے پھر انڈو پیسیفک کا نام یوز کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈین پریشر کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا ہے اور وہ اس کے مطابق ہی چل رہے ہیں. نہیں، میرے خیال میں دیٹ واز آئی تھنک وشفل تھنکنگ. اور ابھی ہمیں وی مسٹ ناٹ جمپ ٹو کنکلوژنز اسٹریٹ اوے. ابھی تھوڑا ٹائم دیں آپ ان کو. اور امریکن پالیسی جو ہے وہ زیادہ کھل کر سامنے آئے. ابھی تو انہوں نے پہلے دفعہ کانٹیکٹس اپنے اسٹیبلش کیے ہیں. ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ جو مرضی پریزیڈنٹ آ جائے یونائٹیڈ اسٹیٹس کے اندر، اور چاہے ڈیموکریٹ ہو چاہے ریپبلکن ہو، جو امریکن وائٹل نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتے. ان نیشنل انٹرسٹ، وائٹل نیشنل انٹرسٹ تک پہنچنے کے لیے جو وہ پالیسیز اور اسٹریٹجیز بناتے ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں، مگر جو اینڈ اسٹیٹ ہے وہ وہی ہے. اب یہاں پر ٹو گیو این ایگزامپل، ان کا جو وائٹل نیشنل انٹرسٹ وہ ہے وہ یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ کسی طور پہ بھی ان کے لیے ایک کمپیٹنگ گلوبل پاور نہ بنے، نہ گلوبل اکنامک پارٹ بنے، نہ گلوبل ملٹری پارٹ بنے، نہ وہی اس کا کوئی اتنا سفیئر آف انفلوئنس اتنا بڑھ جائے کہ وہ امریکن سفیئر آف انفلوئنس کو کانٹریکٹ کرنے پہ مجبور کر دے یا ان کا کلیش آ جائے اس کے اندر. تو یہ تو چینج نہیں ہوگا.
تو جہاں تک چائنا کو کنٹین کرنے اور مینیج کرنے کی بات ہے تو وہ تو امریکن پالیسی قائم اور دائم رہے گی. اب اس کو کس طرح سے کرنا ہے وہ شاید چینج ہو سکتا ہے, اس میں آ سکتا ہے فرق, اور وہ ہمیں واضح ہو جائے گا کہ امریکن جب پریزیڈنٹ بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن جب بات کرتی ہے ہندوستان کے ساتھ یا باقی کوڈ کے ممبرس کے ساتھ, جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ, تو وہاں پہ واضح ہو جائے گا کہ اب کیا اپنی آپریشنل اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ کس طرح سے وہ چائنا کو کنٹین اور مینیج کرنا چاہیں گے. تو وہ دیٹ از یٹ ٹو بی سین, بٹ یہ بات تو ایک کلیئرلی انڈرسٹوڈ ہے کہ چائنا کو کسی طور پہ وہ ایز اے چیلنجر قبول نہیں کریں گے, اور ان کی خواہش یہ ہوگی کہ جلد از جلد جہاں تک ممکن ہو سکے چائنا کا جو اکنامک جگرناٹ جو ہے, یہ BRI اور CPEC جو ہے, اس کو روکا جائے, اور یہ روکنے سے اس کا اسفیئر آف انفلوئنس بھی سرکمسکرائب ہوگا, رکے گا, کم ہوگا, اور اس کی جو اسٹریٹجک ریچ جو ہے وہ بھی سرکمسکرائب ہوگی, اس کی بھی ایک لمٹ لگ جائے گی. تو یہ کام کرنا کس طرح سے ہے اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو اپنی اسیسمنٹ بنتی ہے ساؤتھ ایشیا کے بارے میں ان دی اوور آل کانٹیکسٹ آف دیئر ایشیا پالیسی, کہ وہ اس کو کس طرح سے پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں. تو اس میں جو ہم سچویشن جو پہلے ہم نے جیو پولیٹیکل لیول پہ بات کی, اپنے BRI کا بھی ذکر کیا اور CPEC کا بھی, تو اس میں پھر جیو اکنامک اور جیو اسٹریٹجک لیول پہ بھی ذرا تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ اس میں جو انٹرسٹ ہوں گے, جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ چائنا کو روکنے کی کوشش کریں گے, تو کیا یہ ریئلسٹک ہوگا کہ وہ چائنا کو روک پانے کی پوزیشن میں ہیں, اور کیا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے BRI جیسے پروجیکٹس جو ان کے گلوبل لیول پہ امپیکٹ رکھتے ہیں ان کو روکنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ یہ دیکھیں اس میں دس از اگین اے ویری گڈ کوشچن. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت وہ انڈیا سے ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں. اگر جیو پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو جیو پولیٹیکلی ان کا سب سے پہلا جو ڈیمانڈ ہوگی یا ایکسپیکٹیشن ہوگی جب سے فرام انڈیا, وہ یہ کہ چائنا کا جو اسفیئر آف انفلوئنس ابھی ساؤتھ ایشیا کے اندر بن گیا ہے اس کو کاؤنٹر کریں. ٹھیک, اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ چائنا جو ہے اس کا ابھی انفلوئنس جو ہے وہ آل اراؤنڈ انڈیا ہو گیا ہے. ایک تو چائنا کا اپنا بارڈر بہت زیادہ ان کے ساتھ وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول, پھر نیپال میں, پھر بھوٹان میں بھی وہ آ رہے ہیں, بنگلہ دیش میں آ رہے ہیں, میانمار میں بھی پہنچ چکے ہیں, پاکستان. تو انڈیا ایز اے میٹر آف فیکٹ از ایبسلیوٹلی آئسولیٹڈ ود ان ساؤتھ ایشیا. یہ ساری ممالک جو ہے یہ سب کے سب دے آر آل انکلائنڈ ٹوورڈز چائنا ناؤ, اور ہو رہے ہیں اگر مکمل طور پہ ہوئے نہیں ہیں. امریکہ کی خواہش یہ ہوگی کہ ہندوستان جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کا ہیجمن بنے, اور وہ اپنا جو اس کا اسفیئر آف انفلوئنس جو ہے, جو جتنے بھی اس کے نیبرز ہیں انڈیا کے, وہ چائنا کی بات کریکشن انڈیا کی بات مانے. اب یہ ہو نہیں رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ انڈیا ساؤتھ ایشیا کے ایک حصار میں سے یا ایک لمٹ میں سے نکلے باہر اور جا کے انڈو پیسیفک میں امریکہ کی مدد کرے یا انڈین اوشن میں امریکہ کی مدد کرے, تو اس سے پہلے اس کو اپنے آپ کو ساؤتھ ایشیا میں منوانا پڑے گا, اور یہ ہو نہیں رہا ہے اور یہ ہوگا بھی نہیں. دوسرا یہ اس میں اگر ہم یہ دیکھیں تو اس کو مطلب یہ کام کرنے کے لیے دے ہیو ٹو نیوٹرلائز پاکستان. ابھی ہم تھوڑا سا چلے جاتے ہیں اس کے جیو اسٹریٹجک امپلیکیشنز کی طرف. اب انڈیا اور پاکستان کی اگر آپ سچویشن دیکھیں, جسٹ ٹو کلیریفائی دی ہول تھنگ, لیٹس موو ٹو دیٹ سائڈ نا. انڈیا اور پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم پچھلے 70-72 سال سے وی آر آلموسٹ ایٹ وار, نو وار نو پیس کے ہم سچویشن میں ہیں. اور ہندوستان کی تقریباً 80 سے 90% جو ان کی آرمڈ فورسز جو ہیں یا ملٹری پاور جو ہے وہ اٹ از آئیدر ڈپلائڈ اگینسٹ پاکستان اور اٹ از پوائزڈ اگینسٹ پاکستان. اور آپ یہ سمجھیں کہ ہندوستان کی ملٹری جو ہے, جو میجورٹی آف دا ملٹری فورسز ہیں ہندوستان کی, دے آر فکسڈ بائی اے اسمالر پاکستان ملٹری. اب وہ دے آر پیگڈ ٹو دا سب کانٹیننٹ, اب وہ یہاں سے ہل نہیں سکتے. اگر انہوں نے یہاں سے ہلنا ہے اور جانا ہے انڈو پیسیفک میں یا انڈین اوشن میں یا ایون اگینسٹ چائنا آن دی LAC انہوں نے امپلائی ہونا ہے, تو دے ہیو ٹو بی ریمووڈ فرام دا پاکستان بارڈر. اب کیا ہندوستان یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس اتنی ملٹری کیپیسٹی ہے
کہ وہ یہاں سے فوجیں ہٹائے, ان کو یہاں چائنا کے خلاف لگائے, یا ان کو ایئر فورس اور نیوی کو لے جائے اور انڈین پیسیفک ریجن میں استعمال کرے, یا انڈین اوشن میں ان کو استعمال کرے. کیا وہ کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو امریکہ کو ہندوستان کی جو ملٹری کیپیسٹی ہے اس کو اتنا بڑھانا پڑے گا کہ وہ انڈیا اور پاکستان دونوں کو ایک وقت کے اوپر کاؤنٹر کر سکے. And that will be a very, very difficult prospect. اتنے آسانی سے ہوگا نہیں, ایک. اور دوسری بات یہ, اس میں ٹائم بہت لگے گا, کئی ڈیکیڈز لگ جائیں گے وہاں تک پہنچنے کے لیے. اور تیسری یہ بات کہ انڈیا کی جو جتنی بھی ملٹری ہے وہ تو almost 60-65% آف سوویت اینڈ رشین اوریجن. تو یہ ویسٹرن جو اتنا جو ایک شفٹ کرنا چاہیں گے, وہ اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سارے ہتھیار وغیرہ جو ہیں وہ امریکہ سے خریدے, تو ان کو خریدنا, ان کو انڈکٹ کرنا, ان کے اوپر ٹرین کرنا, ان کے اوپر ایکسرسائزز کرنا, اور ان کو پھر ایک سائنرجی کے ساتھ ایک آپریشنل اسٹریٹجیز کے اندر ان کو ویو کرنا, اٹ ٹیکس اے ویری لانگ ٹائم. انڈکشن جو کرنی ہے کسی بھی ویپن سسٹم کی ایک فوج کے اندر, اس کو انڈکٹ کرنا, لوگوں کو ٹرین کرنا, اس کے اوپر ایکسپرٹیز حاصل کرنا, اس کو پھر آپریشنلی امپلوائے کرنا, اور اس کو پھر سکسیسفلی استعمال کرنا, اٹ ٹیکس ٹائم. اور آج کل جو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں وہ اتنی ایڈوانسڈ ہیں کہ ایک عام فوجی جو ہے اس کو سمجھنے میں کافی دقت محسوس ہوگی. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو جو ہے امریکہ کی ایک خواہش جو ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ انڈیا چائنا کو اس طرح سے انوالو کر لے کہ وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ہی ہو, یا ساؤتھ ایشیا کا ہی ہو کر رہ جائے اور یہاں سے آگے نہ نکلے, تاکہ اس کا اسٹریٹجک ریچ جو ہے وہ لیٹس سے مڈل ایسٹ تک نہ پہنچے یا افریقہ تک نہ پہنچے, اور یہاں پہ وہ اس کے جو رائٹس جو ہے وہ اس کو ہم کنٹین یا مینیج کر لیں, تو یہ میرے خیال میں اتنا آسان کام نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ انڈیا شوڈ بیکم دا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ان دا ریجن, کہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ جب بھی کوئی مسئلے میں مصیبت میں پڑیں, جیسے کہ فار ایگزامپل افغانستان ہے, تو وہ جی انڈیا سے وہ کہے تو انڈیا وہاں پہ پہنچے اور وہ وہاں پہ حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے, سیکیورٹی پرووائڈ کرے ٹو افغانستان اور ٹو اینی ادر کنٹری ان دا ریجن. بٹ وہاں پہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کی پوزیشن کیا ہے. ایٹ دا مومنٹ لگ یہ رہا ہے کہ چائنا ہیز آلریڈی مووڈ انٹو ساؤتھ ایشیا, اینڈ چائنا ناؤ از دا مین سیکورٹی پرووائڈر in South Asia. Look at Pakistan-China relationship, the defense relationship, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے. تو جیو اسٹریٹجیکلی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی اب ملٹری اسٹرینتھ جو ہے وہ اب اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہندوستان اب پاکستان کو ڈومینیٹ نہیں کر سکتا. پاکستان کی ملٹری اور نیوکلیر اور میزائل اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہے کہ وہ کسی بھی طور پر ہندوستان کی ڈومینیشن ایکسیپٹ نہیں کرے گا. چائنا کا جو ڈیفنس بجٹ ہے, اس کی اکانومی جو ہے وہ 5 گنا بڑی ہے انڈیا سے, اس کا شاید ڈیفنس بجٹ بھی 5 گنا بڑا ہے انڈین ڈیفنس بجٹ سے. تو انڈیا ہیز نو چانس آف کمپیٹنگ ود اور نیوٹرلائزنگ چائنا آئیدر. تو پھر امریکہ انڈیا سے کیا چاہے گا؟ میرے نزدیک جو بیسٹ کام ہندوستان کر سکتا ہے امریکہ کے لیے وہ یہ ہے کہ مطلب باقی چیزیں سب چھوڑ کے کہ چائنا کو وہ انوالو کر لے ان اے لمیٹڈ وار, لیٹس سے لمیٹڈ وار بلو دا نیوکلیئر اوور ہینگ, کہ اتنی زیادہ نہ بڑھے کہ وہ نیوکلیئر ڈائمینشن تک پہنچے, مگر اس کے نیچے رہتے ہوئے وہ ایک جنگ کر لیں, اور اس میں چائنا کو اتنا الجھا دیا جائے کہ اس کا جو اتنا زیادہ سفیر آف انفلوئنس بڑھ رہا ہے, اسٹریٹجک ریچ بڑھ رہی ہے, اس کا جو گروتھ جو ہے ایز اے گلوبل پاور وہ ڈیلے ہو جائے, ڈسرپٹ ہو جائے. وہ ختم تو نہیں ہو سکتی, مطلب اس میں کوئی ٹائم ڈیلے آ جائے, کوئی ڈسرپشن آ جائے, تھوڑی دیر کے لیے رک جائے, اور امریکہ کو اتنا ٹائم مل جائے کہ وہ اپنی جو پوزیشن جو ہے ایٹ دا گلوبل لیول اس کو زیادہ مستحکم کر سکے. مگر the question is, will India do it?
یہ سب سے بڑا will اور India, will India اور can India do it, یہ بھی ہے. correct, will India do it, can India do it, or the even more important question is کہ will India shed its, will the Indians shed their blood for Uncle Sam? In the last 2 centuries یہ دو وہ ملکہ اور بادشاہ برطانیہ کے لیے تو انڈین سولجرز نے بہت خون بہایا ہے, بہت جنگیں لڑی ہیں. کیا اس صدی میں بھی ہندوستان کے فوجی جو ہے اس کام کے لیے استعمال ہوں گے؟ تو یہ جو اٹس اے ویری کریٹیکل اینڈ ویری کمپلیکس سچویشن. اچھا اس میں ایک اور چیز گیٹ صاحب, بڑا امپورٹنٹ کوسچن جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ اگرچہ ہم اس کو ساؤتھ ایشیا میں نہیں سمجھتے ہیں, وہ ایران کا ہے. ایران کا آپ دیکھیں کہ ایران کا جو کچھ بھی وہاں پہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے ساؤتھ ایشیا اس سے امپیکٹ ہوتا ہے. اور جس طرح میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ ایران کے حوالے سے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے امریکن نے کہہ دیا کہ وی ول سائن اے ڈیل ود اور وداؤٹ اسرائیل. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بائیڈن نے اپوائنٹ کر دیا راب میلی کو ایز این ایران انوائے. اب یہ رائٹ ونگ کا آپ کو پتا ہے ان کی ایلیگیشنز ان کے اوپر لگتی رہی ہیں, اور یہ وہ بندہ ہے جس نے یہ ساری ڈیل جو تھی وہ لکھی تھی, اور ان کو اینٹی اسرائیل بائس کے حوالے سے بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے, ان کو حماس کے ساتھ ملنے کے حوالے سے بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے. تو ایران کے اوپر جو بائیڈن کی پالیسی ہے وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹلی ساؤتھ ایشیا کو افیکٹ کرے گی؟ ڈیفینیٹلی کرے گی. دیکھیں ایران اور یونائٹیڈ اسٹیٹس میں ابھی جو مسئلہ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہو بلنکس فرسٹ. امریکہ کہتا ہے کہ جی آپ جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن ہے اس کے تمام جو آگے شکیں ہیں اس کے اوپر عمل درآمد شروع کریں, پھر ہم واپس آ جائیں گے اس ایگریمنٹ کے اندر. اور ایران یہ کہتے ہیں جی کہ آپ پہلے ایگریمنٹ کے اندر آپ شامل ہوں, دوبارہ ڈیل کے اندر واپس آئیں, اس کے بعد ہم یہ سارا کریں گے. تو میرے خیال میں یہ دس از جسٹ اے گیم آف مطلب جیسے نیگوسیشن میں کرتے ہیں کہ آپ دونوں پہلے ایکسٹریم پوزیشنز لیتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ پھر آپ ایسے ایسے آئیں. بٹ دا گڈ پوائنٹ از کہ ایٹ لیسٹ بوتھ ہیو اسٹیبلشڈ کانٹیکٹ, دیٹ از ون تھنگ. اور پھر جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے جو ابھی انوائے ایران میں پوسٹ کیا ہے یا ایئر مارک کیا ہے, ہی واز انوالوڈ ان دا JCPOA جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن میں. تو دیٹ از این انڈیکیٹر کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ واپس اس جوائنٹ کمپریہنسو پیس آف ایکشن کو جو ہے پلان آف ایکشن کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ ریوائیو ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے ایران کے اوپر حملہ کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہ جائے گی. اور اگر یہ بات ہو جاتی ہے اور ایران دوبارہ واپس اس میں نیوکلیر ڈیل میں آ جاتا ہے اور امریکہ بھی آ جاتا ہے, تو پھر جتنے بھی خطرات ہیں مڈل ایسٹ میں, خاص طور پہ گلف عربس کو, وہ بہت حد تک کم ہو جائیں گے. جتنی بھی وجوہات ہیں جن کی بنا پر اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کر سکتا تھا وہ بھی ختم ہو جائیں گی. اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ ایسا ہو. ایگزیکٹلی. دیکھیں اس میں ہمیں یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ یہ ڈسکس کیا تھا کہ اسرائیل کا اپنا جو اسفیئر آف انٹرسٹ تو نہیں کہنا چاہیے, پیریمیٹر آف سیکورٹی کہہ لیں, کہ وہ اب پرشین گلف تک آ گیا ہے. پیریمیٹر آف سیکورٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے ایریا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں وہ یا تو اسرائیل کے دوست ہوں یا ان میں سے کوئی بھی اسرائیل کے لیے تھریٹ نہ بنے. اسی طرح سے ایران کا جو پیریمیٹر آف سیکورٹی ہے وہ پورے یہ گلف اسٹیٹس کے اوپر جاتا ہے کہ یہ لوگ بھی جو ہیں میرے لیے تھریٹ نہ بنے. تو دیر از ناؤ اے کلیش بٹوین بوتھ پیریمیٹرز آف سیکورٹی, اسرائیل اینڈ ایران. اسی لیے تو ان کا یہ جھگڑا چل رہا ہے کہ وہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ ایرانی جو ہے یہ ایرانین جو ہے یہ سیریا میں آ گئے ہیں, لیبنان میں آ گئے ہیں, یہ یمن میں آ گئے ہیں, اور اس طرح سے ہمارے اوپر وہ ہمارے پیریمیٹر آف سیکورٹی کے اندر آ گئے ہیں جہاں سے وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں. ایران کہتا ہے کہ جی آپ تو ابھی یہ عرب ممالک کے اندر آ گئے ہیں, اب UAE میں آ رہے ہیں, اور وہاں سے تو آپ خالی پرشین گلف کی برتھ رہ گئی ہمارے اور آپ کے درمیان میں. تو اب جب یہ ہو جائے گا تو obviously مطلب ایران اور امریکہ کے درمیان اگر یہ نیوکلیر ڈیل دوبارہ ریوائیو ہو جاتی ہے تو پھر یہ جنگ کے خطرات جو ہیں وہاں سے بہت حد تک کم ہو جائیں گے, اور obviously اس کا ایفیکٹ جو ساؤتھ ایشیا کے اوپر ہوگا اتنا ہی کم ہوگا. کیونکہ اگر وہاں پہ جی کہیے آپ. نہیں ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, ہم اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے, لیکن چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے پھر ہم اس کو ذرا اگلے ہفتے تک لے جائیں گے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.
السلام علیکم. Thank you very much.